सय्यदना मुहम्मदिन व अला आले सय्यदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सवाल ये है कि हम वज़ू के बग़ैर तस्बीह व तहलील यानी ज़िक्र, अज़कार और अदो वज़ाइफ़ कर सकते हैं। और इसी सवाल के साथ दो ज़ेली सवाल भी हैं, क्या वज़ू के बग़ैर कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तिलावत कर सकते हैं। तीसरा सवाल ये है कि हम वज़ू के बग़ैर क्या दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। तो यूँ आप समझ लीजिए कि ये तीन सवालात हैं एक सवाल के अंदर। पहला सवाल उन्होंने ये पूछा है कि हम वज़ू के बग़ैर क्या तस्बीहात कर सकते हैं, अल्लाह अल्लाह कर सकते हैं। दूसरा सवाल है क्या हम वज़ू के बग़ैर कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं। और तीसरा और आखिरी सवाल है क्या हम वज़ू के बग़ैर दुरूद पाक पढ़ सकते हैं। अब इस सवाल को लवले समझने का आसान तरीका जो है वो ये है कि पहले ये बात समझ ली जाए कि क्या हम वज़ू के बग़ैर कुरान पढ़ सकते हैं। वज़ू के बग़ैर कुरान पढ़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरतीब से सवाल पूछा है अगर मैं उस तरतीब से जवाब दूंगा तो वो पेचीदा हो जाएगा। और जो तरतीब मैं सीधी करके दे रहा हूं, अगर आप पहला सिरा सीधा कर लोगे तो जब मैं पहले इसको ऊपर कर दूंगा कि क्या वज़ू के बग़ैर कुरान पढ़ा जा सकता है, अगर आपको ये मसला शरीयत का समझ आ गया तो अगले दो आपको खुद ही समझ आ जाएंगे, उनके ऊपर मुझे कलाम करने की ज़रूरत इंशाअल्लाह नहीं पड़ेगी। खालिक़ कायनात व मालिक रोज़ माशर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद फरमाता है, ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, जो नापाक हैं वो कुरान को छूते नहीं हैं। अब खालिक़ कायनात ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो शर्त लगाई है वो ये है कि अगर आप हालते नापाकी में हैं, जुम्बी हैं, हालते जनाबत है, गुस्ले जनाबत आप पे वाजिब हुआ है, उस हाल के अंदर आप कुरान को छू नहीं सकते। उस हाल के अंदर कुरान को आप छू नहीं सकते। लेकिन ये हरगिज नहीं कहा कि उस हाल के अंदर आप कुरान पढ़ नहीं सकते, कुरान को छू नहीं आप सकते। अब कुरान दो तरह से पढ़ा जाता है, एक है जहरन यानी जिस तरह मैं बोल रहा हूं बावाज बुलंद है, एक है कि आप दिल ही दिल में पढ़ रहे हैं। अगर आप नापाक हैं यानी गुस्ल आपके ऊपर वाजिब है, ठीक है, इस तरह ख़वातीन है उनके अय्याम का मसला है, या वो ख़वातीन जिनका छिला जो है वो चल रहा है, ठीक है, ऐसी कोई हालत है और आपको कुरान को छूना है तो आप कुरान को छू नहीं सकते। अगर कुरान एक जगह पड़ा हुआ है उसको उठा के दूसरी जगह भी रखना है तो आप अपने हाथ पे कोई कपड़ा, कोई गुलाफ, कोई दस्ताना पहन के तो फिर आप कुरान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकते हैं अगर मजबूरी हो तो, वगरना आप कुरान को छू नहीं सकते। तो जब कुरान को छू नहीं सकते, कुरान खोल नहीं सकते, कुरान को देख नहीं सकते, ज़ियारत नहीं कर सकते नापाकी की हालत में, तो इसी तरह जो जिसको आता नहीं है, जो नाजरा पड़ा हुआ है, तो इसका अगला मसला खुद ही समझ आ जाएगा कि हालते नापाकी के अंदर हमने ना तो कुरान को छूना है और ना ही हमने हालते नापाकी के अंदर तिलावत की नीयत से कुरान पढ़ना है। मैंने लफ्ज़ बोला है तिलावत की नीयत से। किसकी नीयत से? तिलावत की नीयत से हमने नापाकी की हालत में कुरान नहीं पढ़ना। हाँ, अब एक औरत है वो हाफिजा है, ठीक है, इस तरह एक मर्द है वो हाफिज है, उसको पेशाब के कतरों का मसला है, या अल्लाह न करे वो अस्पताल में है, कोई लंबी ऐसी बीमारी हो गई है कि पाकी रहती नहीं है। अब अगर वो कुरान नहीं पढ़ेंगे तो वो तो सारा भूल जाएगा। ऐसी एक हाफिजा है, अगर वो 10 दिन कुरान ही नहीं पढ़ेगी, तिलावत ही नहीं करेगी तो उसको सारी मंजिल भूल जाएगी। तो ऐसे लोगों के लिए रायत क्या है कि वो छुए बगैर जो उनकी पिछली मंजिल है उसको दिल ही दिल में वो दोहराते रहे, दिल ही दिल में उनको उसको दोहराते रहे। तो मसला आप समझ आ गया कि अगर कुरान हमने पढ़ना हो हालते नापाकी के अंदर तो हम खफी तौर पे यानी दिल ही दिल में पढ़ सकते हैं, जाहरन हम ना पढ़ सकते हैं तिलावत की नीयत से और ना हम छू सकते हैं। अब ये अल्लाह ने शर्तें लगाई हैं यानी कुरान की तिलावत के लिए। अगर आपका वजू नहीं है, आपका वजू नहीं है, आप कुरान को छू नहीं सकते,
اگر آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ قرآن کو چھو نہیں سکتے، لیکن قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، قرآن کو پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں جب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آپس میں بات ہو رہی ہوتی ہے، تو بات کرتے کرتے کوئی قرآن کی آیت کا حوالہ دینا پڑتا ہے، تو علماء کیا کرتے ہیں، وضو نہیں بھی ہوتا تو قرآن کی اس آیت کو پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چھونے کے لیے آپ کا پاک ہونا اور باوضو ہونا شرط ہے۔ پڑھنے کے لیے آپ کا اگر وضو نہیں ہے تو آپ جہرن بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ خفی طور پہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی؟ جس طرح کسی بندے کو منزل جو ہے وہ یاد ہے، ٹھیک ہے، منزل یاد ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس بات کو ہم نے معمول نہیں بنا لینا، ایک بات۔ دوسری بات اس کے اندر آ جائے گی کہ قرآن مجید کے وہ حصے جن کو ہم اوراد و وظائف کے طور پہ پڑھتے ہیں، جس طرح رات سونے سے پہلے آخری 4 کل ہیں، تو ہے تو وہ قرآن ہے نا، لیکن جب نیت بدلے گی تو مسئلہ بدل جائے گا۔ اب رات کو جب ہم وظائف پڑھتے ہیں یا اوراد و وظائف کرتے ہیں یا رات کے سونے سے پہلے اعمال کرتے ہیں، عملیات کرتے ہیں، اس میں ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں یا آخری 4 کل پڑھتے ہیں، تو اب سورہ فاتحہ سے لے کر آیت الکرسی سے لے کے 4 کل، یہ سب کیا ہے؟ سب کا سب کیا ہے؟ قرآن۔ لیکن اگر ہمارا وضو نہیں بھی ہے اور کوئی عورت ہے وہ حالت ناپاکی میں ہے تو تب بھی وہ یہ سب کچھ پڑھے گی، لیکن وہ عملیات کی نیت سے پڑھے گی، ذکر کی نیت سے پڑھے گی، اوراد و وظائف کی نیت سے پڑھے گی، قرآن کی تلاوت سے نہیں۔ بس یہ بات آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے، حالت ناپاکی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں۔ وضو کے بغیر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ تلاوت کی نیت نہ کریں۔ اور اگر مجبوری ہو اور آپ کو زبانی قرآن مجید آتا ہے، اس کا کوئی حصہ، کوئی منزل آپ نے دہرانی ہے، کہیں بچے ہوتے ہیں چلتے پھرتے پڑھتے رہتے ہیں، اپنی منزل یاد کرتے رہتے ہیں، تو آپ وضو کے بغیر قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ اب سارا مسئلہ سمجھ آ گیا؟ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر میں بات یوں شروع کروں، جس طرح سوال پوچھا ہوا ہے کہ کیا تسبیحات وضو کے بغیر کر سکتے ہیں، درود پاک وضو کے بغیر کر سکتے ہیں، تو درمیان میں سوال تھا کہ قرآن وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں، تو جب اللہ والو قرآن وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں تو تسبیحات کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے کیا کہا تھا کہ اگلے 2 سوالات کے جوابات آپ کو خود ہی آ جائیں گے، ذرا پہلے والا میں نے کھول دیا ہے تاکہ کوئی ابہام نہ رہ جائے۔ جب قرآن جو ہے وہ وضو کے بغیر، چھوئے بغیر، زبانی ہم اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، تو پھر ہم جو تسبیح و تحلیل ہے، اللہ اللہ ہے، یا کوئی ورد وظیفہ ہے، کوئی بھی کچھ پڑھتا ہے، تو وہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ 2 باتیں ہوں گی۔ اب اگلا جو سوال ہے وہ اس کے متحد ہو جاتا ہے کہ جب ہم وضو کے بغیر اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں تو حضور کا ذکر کیوں نہیں ہو سکتا؟ درود کیوں نہیں پڑھا جا سکتا؟ تو ساری باتیں سمجھ آ گئی کہ جب وضو کے بغیر قرآن چھوئے بغیر پڑھا جا سکتا ہے، زبانی ہم اس کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں، کوئی ورد وظیفہ ہے تو وہ بھی ہم کر سکتے ہیں، منزل اپنی دہرانی ہے، دورہ کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، تو پھر ہم ذکر اذکار کیوں نہیں کر سکتے؟ اسی طرح اگر ہم تسبیح و تحلیل یعنی اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں تو پھر درود کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اب یہاں صرف مسئلہ کیا آتا ہے؟ ادب و آداب کا۔ تو پہلے میں نے بیان کیا ہے مسئلہ شریعت کا، شریعت کے اندر معنی نہیں ہے، شریعت کے اندر چھونے کا مسئلہ ہے صرف، کہ حالت ناپاکی اور بغیر وضو کے آپ چھو نہیں سکتے، اور اگر پڑھنا ہو بامر مجبوری اور ناپاک ہے تو میں نے کہا ہے دل میں پڑھیں گے، لیکن اگر آپ ناپاک نہیں ہیں، محض آپ کا وضو نہیں ہے تو آپ چھوئیں نہیں، لیکن آپ زبانی اپنا منزل کو دہرا سکتے ہیں۔ کوئی سورت پڑھنی ہے، جیسے سورہ یاسین صبح لوگ پڑھتے ہیں، شام کو سورہ ملک پڑھتے ہیں، تو آپ سونے سے پہلے اگر وضو نہیں رہا تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، سورہ واقعہ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح پھر میں نے آگے یہ وضاحت کر دی کہ جب قرآن کو وضو کے بغیر پڑھا جا سکتا ہے، چھوئے بغیر، تو تسبیح و تحلیل بھی کی جا سکتی ہے، اور اس کے اندر یہ مسئلہ آ جائے گا کہ تسبیح کو بھی بغیر وضو کے پکڑا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کا ذکر جو ہے بغیر وضو کے ہو سکتا ہے تو پھر درود پاک بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ان باتوں کو عادت نہیں بنا لینا چاہیے کہ جب آپ وضو کے بغیر قرآن کی تلاوت کو عادت بنا لیں گے، آپ حافظ ہیں، آپ کو زبانی آتا ہے، آپ عادت بنا لیتے ہیں، سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں یا کوئی بھی سورت جو ہے وہ پڑھتے ہیں یا رات کو پڑھتے ہیں، تو آپ نے عادت ہی بنا لی کہ بھائی وضو کے بغیر پڑھنا ہی نہیں ہے، تو یہ خلاف ادب ہے۔
بے نہیں تسبیح و تحلیل ہے، کسی وقت مجبوری ہو گئی یا آپ نے کر لی، لیکن جب آپ نے عادت بنا لی تو اس کی روحانیت، اس کی وہ نورانیت آپ کو نہیں ملے گی جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، یا وہ اجر و ثواب آپ کو نہیں ملے گا جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں، جس کے لیے آپ وقت دے رہے ہیں۔ بے نہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں پاک آتا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے وہ ایمان کا بھی ہے اور محبت کا بھی ہے۔ تو محبت اجازت نہیں دیتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام جو ہے وہ حالت ناپاکی کے اندر یا بغیر وضو لیا جائے، ادب اس کی اجازت نہیں دیتا، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ میں تیرا ذکر جو ہے حالت ناپاکی میں بھی کرتا ہوں، حالت پاکی میں بھی کرتا ہوں، ہر حال کے اندر میں تیرا ذکر کرتا ہوں، تو یا اللہ میرے لیے یہ کیا حکم ہے کہ جب میں ناپاک ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ یعنی اب سیدنا موسیٰ علیہ السلام مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ یا اللہ کہیں ناپاکی کے اندر جو میں ذکر تیرا کرتا ہوں، تجھے یاد کرتا ہوں، کہیں یہ ممنوع تو نہیں ہے، تجھے ناپسند تو نہیں ہے؟ تو رب نے آواز دی، موسیٰ جب تو حالت جنابت کے اندر ہوتا ہے تو ظاہر طور پہ ناپاک ہوتا ہے، باطن تو ناپاک نہیں ہو جاتا، باطن تو ناپاک نہیں ہو جاتا۔ اس لیے اللہ والو چاہے بندہ غسل جنابت اس کے اوپر واجب ہو، جب قلب جاری ہو گیا، دل اللہ اللہ کر رہا ہے، تو یہ تو ہر وقت کیا ہے؟ یہ پاک ہے، یہ تو کیا ہے؟ یہ تو پاک ہے، تو اندر اللہ اللہ ہوتی رہے گی۔ اسی لیے میں نے کہا کہ آپ قرآن کی تلاوت، چاہے آپ ناپاکی کی بھی حالت، اس طرح عورتوں کی میں نے مثال دی کہ کوئی عورت ہے وہ ایام کے ساتھ ہے، چھلے کے ساتھ ہے، اسی طرح کوئی مرد اللہ نہ کرے کوئی ایسا ان کو مزیم مرض لاحق ہو گیا کہ وضو نہیں رہتا یا ان کی طہارت نہیں رہتی، تو اب وہ حافظ قرآن ہے تو کیا وہ قرآن بلا دیں، منزل بلا دیں، تو وہ کیا کریں گے کہ وہ لیٹے لیٹے اس کی تلاوت کر سکتے ہیں، ان کو شرن بھی بامر مجبوری اجازت ہے۔ تو اب جو لوگ تندرست ہیں ویسے جنابت ہو گئی یا ایام کے دن شروع ہو گئے، تو اب وہ خواتین کہتی ہیں کہ 8 دن میں منزل نہیں پڑھوں گی تو مجھے تو وہ سپارہ ہی بھول جائے گا، منزل ہی بھول جائے گی، تو ان کے لیے کیا ہے؟ وہ دل ہی دل میں اپنی منزل کو دہراتے رہے، ٹھیک ہے؟ اب نیچے پھر میں نے مسئلہ اوپر قرآن کا جب آپ کو سمجھ آ گیا تو نیچے والا آپ کو ویسے سمجھ آ گیا کہ قرآن کو چھوئے بغیر وضو کے پڑھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو تسبیح و تحلیل ہے، اللہ کا ذکر ہے، وہ کر بھی سکتے ہیں۔ اب اس کے اندر ایک مسئلہ پوچھا نہیں ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آج کل کیونکہ موبائل استعمال ہوتا ہے، موبائل کے اندر قرآن مجید ہم لوگ دیکھتے ہیں، اگر کسی وقت وضو نہ ہو تو ہم نے قرآن کی کوئی آیت دیکھنی ہے یا کوئی ایسا کرنا ہے تو یہ اس کو چھونے میں نہیں آتا، یہ اس کو چھونے میں نہیں آتا، لیکن اس کو عادت نہیں بنا لینی چاہیے کہ اب آپ کی عادت بن جائے، اب بس یہاں سے کہیں گے جی حضرت صاحب کہہ رہے تھے وضو کے بغیر پڑھ سکتے ہیں، تو بس آپ نے موبائل جو ہے وہ کھولا، آپ نے کہا یہ چھوت میں رہا نہیں، میں صرف دیکھ ہی رہا ہوں نا دور سے، تو آپ نے جناب اپنی عادت بنا لی کہ اب قرآن جو ہے بغیر وضو کے پڑھا جا رہا ہے۔ اتنی مقدس اور متبرک کتاب ہے، اللہ رب العزت کا یہ کلام ہے، تو اس کا احترام جو ہے ہم سب کے اوپر واجب ہے، لازم ہے، ہمیں یہ کرنا چاہیے۔ لیکن جو شریعت نے ہمیں رعایتیں دی ہیں وہ بھی میں نے کھل کے بتا دی ہیں، اور جو شریعت نے شرائط لگائی ہیں ان کی تفصیل بھی میں نے بتا دی ہے۔ اللہ رب العزت میں سمجھ عطا فرمائے، ادب و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت، تسبیح و تحلیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔